अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तारीख रात। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद कहानी अपलोड करने लगा हूँ। मैं काफ़ी मसरूफ़ था, इसलिए बहुत ही लेट स्टोरी अपलोड की जा रही है। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हसन एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। सरकार ने उसको जंगल में एक घर देकर रखा था। उसका घर उस जगह से बहुत ही ज़्यादा दूर था। तभी काम के सिलसिले में इसको ज़्यादातर यहाँ ही रहना पड़ता था, जिस वजह से वो अपनी बीवी रिदा और बच्चे के लिए उदास सा हो जाता। शादी से पहले अलग बात थी, मगर जब से उसकी शादी हुई थी उस जगह अकेले उसका दिल नहीं लगता। उसने कई बार अपनी बीवी से कहा था, मगर वो वहां आकर रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी, क्योंकि वहां बच्चे को संभालने में उसको अपनी माँ का सपोर्ट था, और दूसरी बात उसको जंगल के बीचों बीच अकेले रहने से डर भी लगता। मगर वो नहीं जानती थी कि उसका ये फैसला उसका कितना बड़ा नुकसान कर देने वाला है। हसन की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसका एक 2 साल का प्यारा सा बेटा था। अरहम, और वो अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत करता। पहले तो वो हफ्ते बाद घर का चक्कर लगा लेता, मगर काम ज्यादा था, जिसकी वजह से 20-20 दिन भी गुजर जाते। वो बीवी और बेटे की सूरत तक नहीं देख सकता था, और इस दफा तो पूरा महीना होने को था उसकी जिंदगी में घर का सुकून जैसे रहा भी ना था। बस काम ही काम। उसकी आंखों में थकावट दिखने लगी, मगर रिदा उसकी तकलीफ समझ नहीं पा रही थी। आज वो किसी काम से शहर गया था, और जब वो शहर से वापस जंगल की तरफ आ रहा था तो उसे काफी देर हो गई। रात के कोई 2 बजे का वक्त होगा। गहरा सुनाटा दूर दूर तक फैला हुआ था। आज चांद नहीं था, अंधेरा बहुत ही गहरा था। उसकी गाड़ी की लाइट्स के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी भी ना थी। हसन आराम से अपना सफर तय कर रहा था और अपनी ही किसी सोच में गुम था। अचानक उसकी गाड़ी बंद हुई। वो गाड़ी से उतरा तो यख हवाओं के झोंके उसे छू छू कर गुजरने लगे। ठंड काफी बढ़ चुकी थी, रास्ता अब भी काफी बाकी था। वो गाड़ी में हुई खराबी चेक करने लगा तो अचानक ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो एक दोशीज़ा खड़ी थी। दूधिया रंगत, दराज कद, भरपूर जिस्म, लंबे स्याह बाल। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी स्याह बड़ी बड़ी आंखें थी। इनमें एक खुमार सा था। लड़की के होंठ के नीचे एक काला तिल भी था, जो उसके हुस्न को मजीद निखार रहा था। उसके बाल खुले थे, मगर हसन उन मर्दों में से नहीं था जिनको हुस्न पिघला दे। दिल ही दिल में उसके हुस्न का कायल जरूर हुआ, मगर उसे अपनी बीवी ही सबसे हसीन लगती थी। ये उसकी वफा और मोहब्बत थी। जी, वो बोला, जिस पर वो कुछ ना बोली, बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे तकती रही। आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं अकेली? हसन ने उसकी मदद करनी चाहिए। मैं घर छोड़कर आई हूँ, कोई ठिकाना नहीं है मेरा, वो बोली। उसकी आवाज सहर अंगेज थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? एक रात मुझे पनाह दे, दिन कल में कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। हसन ने उस पल यही सोचा कि इस वीरान जगह जवान लड़की को अकेला छोड़ना गलत होगा। तभी वो बिना उस पर निगाह डाले बोला, ठीक है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। और वो गाड़ी ठीक करने लगा। वो चलते हुए गाड़ी में जा बैठी। उसने पायल पहन रखी थी, जो कि हसन की पसंद की थी। उसने कई बार रीता से भी कहा और उसको तोहफे में पायल भी दी, मगर रीता को पसंद नहीं था। हसन ने नजर अंदाज किया और अपने काम में मगन रहा। आसमान को काले बादलों ने घेर रखा था, और फिर वही हुआ जिसका हसन को डर था। तेज बारिश शुरू हुई। सर्दी की बारिश थी और इलाका भी पहाड़ी था। ऐसे इलाकों में ठंड टिकाकर पड़ती है।
حسن کو اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گاڑی اب تک ٹھیک نہ ہوئی تھی، وہ چاروں نہ چار واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ پوری طرح سے بھیگ چکا تھا، اب تو لگتا ہے رات یہی گزارنی ہوگی، صبح ہی کوئی مکینک مل سکتا ہے، وہ بولا۔ اوہ، وہ لڑکی نرمی سے بولی۔ حسن نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے ایک جھونپڑی قسم کا کمرہ نظر آیا۔ دراصل وہ اکیلا ہوتا تو گاڑی میں بھی سو جاتا، مگر ایک عورت اس کے ساتھ تھی جس کا اسے خیال بھی تو کرنا تھا۔ آئیں میرے ساتھ، یہ جیکٹ آپ پہن لیں، وہاں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ گاڑی میں ٹھنڈ بہت بڑھ جائے گی، وہاں جگہ خشک ہے، آگ جلانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ حسن نے کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی۔ اس دوران اس لڑکی نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ اس کا بھائی کسی کا قتل کر چکا تھا اور خود سزا سے بچنے کے لیے مجھے بھی قتل کر دینا چاہتا تھا تاکہ اس قتل کو غیرت کے نام پر کیا جانے والے قتل کا رنگ دے سکے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں، ماں باپ نہیں ہے۔ حسن سنجیدگی سے اسے سنتا رہا، پھر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں کے بیچ اس نے رکھی تو اسے اندازہ ہوا سگریٹ تو بھیگ چکی ہے۔ اس نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینکی اور پیر کے نیچے مسل دی۔ اسے شدت سے طلب ہو رہی تھی، مگر اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، بادل گرجتے تو یوں لگتا جیسے چھت پر گرج رہی ہوں۔ بجلی کی چمک پل میں رات کو دن میں بدل دیتی تھی اور موسلا دھار بارش یوں جاری تھی جیسے کبھی تھمے گی بھی نہیں۔ وہ بھیگ کر اور بھی حسین ہو گئی تھی۔ ایسے میں حسن کو اس لڑکی کی طرف بے جا کشش محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل بری طرح اس کی طرف کھینچنے لگا اور پھر اس کا نفس اس کے قابو میں نہ رہا۔ صبح ہو چکی تھی، وہ دونوں حسن کے فارم ہاؤس کے لیے نکل چکے تھے۔ سڑک پر دھند پھیلی ہوئی تھی، جنگل اپنا حسن دکھا رہا تھا۔ منظر بہت دلکش تھا اور موسم بھی بہت پیارا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، مگر حسن کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور وہ رہ رہ کر ردا کے ساتھ بے وفائی کا احساس کر رہا تھا، مگر وہ بظاہر خاموش تھا۔ کچھ دن اس لڑکی کو اپنے گھر پر رکھا۔ حسن خود کو اس لڑکی کا بھی قصوروار سمجھتا تھا۔ اس دوران اس نے لڑکی سے کوئی غیر ضروری بات نہ کی اور نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ وہ بھی چپ چپ سی رہتی۔ اس کا نام حیا تھا۔ اب مزید ایک لڑکی کو بنا کسی رشتے کے حسن نہیں رکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی ردا سے مزید بے وفائی ہوتی جا رہی تھی، مگر جب بھی وہ جانے کا کہتا حیا کچھ دن اور رہنے کے لیے اس کی منت کرتی اور وہ مجبور ہو کر رہ جاتا۔ آج بالآخر حیا جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، مگر اسے جانا تھا کیونکہ حسن اب اسے صاف الفاظ میں بول چکا تھا۔ جانے سے کچھ دیر پہلے وہ حسن کے لیے چائے بنا لائی۔ اس کے برابر میں بیٹھ کے حسن کے سر میں شدید درد تھا اور اس وقت چائے ہی کی طلب ہو رہی تھی۔ شکریہ، وہ بولا اور چائے پینے لگا۔ وہ بغور حسن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس کی بات پر حسن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ بنا کہے حسن کی تکلیف اس کی طلب سمجھ جاتی اور حسن ہر بار ہی حیران رہ جاتا۔ میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر میں سمجھتی ہوں، اور ویسے بھی وہ غلطی صرف آپ کی نہیں تھی، میں بھی اس میں اتنی ہی شریک تھی۔ وہ نظر جھکا کر بولی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ آپ خود پر بوجھ مت ڈالیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور ویسے بھی میں بہت اکیلی تھی۔ زندگی میں اب مجھے سہارا مل جائے گا، کوئی ایسا جو میرا اپنا ہوگا، وہ کھوئی ہوئی سی بولی تھی۔ مطلب؟ حسن سمجھا نہیں۔ مطلب میں امید سے ہوں، وہ گردن جھکا کر بولی۔ آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں کو بھگونے لگے۔ اس پل وہ مزید حسین لگنے لگی تھی۔ یہ سنتے ہی حسن کا دماغ چکرا کر رہ چکا تھا۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ حسن اسے چھوڑنے اسٹیشن جا رہا تھا۔ گاڑی وہ بہت تیز چلا رہا تھا، بہت سی سوچوں کا انبار اس کے دماغ میں تھا۔
پریشانی سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کو رہ رہ کر ردا کی یاد آ رہی تھی۔ اچانک اس نے بریک لگائی۔ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بنا اس کی طرف دیکھے بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بولے جملے نے حیا کو جیسے جینے کا مقصد دے دیا ہو۔ وہ تو پہلی ملاقات ہی سے حسن سے محبت کرنے لگی تھی، مگر شرم نے کبھی اظہار بھی نہیں کرنے دیا۔ وہ سمجھ نہ سکی کیا بولے، الفاظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں، جیسے بولو حیا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اب حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولا، میں اپنی اولاد کو یوں رلنے کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ حیا جو ایک پل کو یہ سمجھ بیٹھی کہ شاید حسن بھی وہی سب محسوس کر رہا ہے جو وہ کر رہی ہے، اگلے ہی پل اس کا بھرم خاک میں مل چکا تھا۔ خیر صرف شادی بھی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ جذبات ایسے امڑ کے آئے کہ وہ خود کو روک بھی نہیں سکی اور پھوٹ پھوٹ کر وہ رو دی۔ وہ حسن کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ حسن نکاح کر کے اس کو واپس گھر لے آیا۔ اس نے فارم ہاؤس رکھنے کا ہی فیصلہ کیا۔ درد سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز تھا اور حیا سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں امنگوں اور خوابوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اسے تو وہ مل گیا جو اس کی تمنا بنا، اور ویسے بھی یہ تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ ایک خوب روح محبت کرنے اور عزت دینے والا سچا انسان اس کا جیون ساتھی بنے۔ حیا کے چہرے پر اداسی کی جگہ ایک چمک نے آ لی۔ حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ حیا کو سچ بتا دے۔ ابھی اس نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سے حیا کی کال خود آئی۔ سلام دعا کے بعد اس سے پہلے حسن اسے سب بتاتا وہ بول پڑی۔ اس نے حسن کو خوشخبری دی کہ آپ ایک بار پھر سے بابا بننے والے ہیں۔ وہ تو خوشی سے چہک رہی تھی۔ آپ جلدی میرے پاس آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ حسن تو دنگ ہو کر رہ گیا۔ اس میں ہمت بھی نہ پڑی کہ کچھ بولے۔ ہیلو، آپ سن رہی ہیں نا؟ ردا بولی۔ ہاں ضرور، بس جلدی آ جاؤں گا، یہ کہہ کر حسن نے فون بند کیا۔ حیا جو کچھ دیر پہلے اپنے اور حسن کی آنے والی زندگی کو لے کر طرح طرح کے خواب سجا رہی تھی، پل میں چکنا چور ہو گیا۔ وہ سمجھدار تھی، حقیقت سمجھ گئی، مگر اس نے کوئی سوال بھی نہ کیا۔ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کے لیے چائے اور دوا لے کر۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ جانے لگی کہ حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حیا بیٹھو، میری بات سنو، وہ بے حد محبت اور نرمی سے بولا اور حیا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حسن نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس پر اس نے مسکرا کر حسن کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ فکر مت کریں، میں خود ردا کو یقین دلاؤں گی کہ یہ شادی ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور سچ یہی ہے حسن کہ آپ ردا ہی سے محبت کرتی ہیں۔ میں نے ابھی ابھی آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، میرے لیے تو آپ محسن ہیں۔ مجھے اپنایا آپ نے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا اور میرے بچے کو اس کے باپ کا نام مل گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ دونوں کے بیچ نہیں آؤں گی۔ آپ انہی کے ساتھ رہیں، میرے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ سب بول کر تو جیسے حیا نے حسن کا آدھا بوجھ بھی ہلکا کر دیا ہو۔ کچھ دن کے بعد حسن نے ردا کو ساری بات بتا دی۔ ردا کو دھچکا لگا، وہ تو غصے سے پاگل ہوئی۔ اس نے پورا گھر اپنے سر پر اٹھا لیا، بہت روئی، بہت تڑپی۔ حسن نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ دونوں روتے رہے تھے، مگر ردا کے بس میں نہ تھا اتنی بڑی تکلیف کو یوں بھول جانا۔ ایک رات تو اس رات کی غلطی، اور پھر حسن نے اسے بیوی بھی بنا لیا اور ساری زندگی اپنے ساتھ ساتھ رکھنے کا وعدہ بھی کیا۔ یہ ردا برداشت نہیں کر سکی اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ حسن اجڑا اجڑا سا رہنے لگا، ذہنی دباؤ بہت تھا، وہ بس کام میں مگن تھا۔ اپنے بیٹے اور ردا کی یاد اسے تڑپاتی تھی، اور اپنی غلطی کا بوجھ اس نے حیا سے بات تک کرنا بھی ترک کر دیا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، وہ کئی بار ردا کے گھر جا چکا تھا، ہر طرح اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر ردا کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک شام حسن کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی۔ ایکسیڈنٹ اتنا برا ہوا کہ اس کی جان مشکل سے بچی، مگر وہ بستر پر پڑ گیا۔ ردا کو جب یہ پتا چلا، وہ تکلیف سے تڑپ اٹھی اور فوراً ہاسپٹل جانے کا اس نے فیصلہ کیا، مگر اگلے ہی پل اسے حسن کی بے وفائی یاد آئی۔
اس کے قدم وہیں رک گئے۔ حسن گھر آ چکا تھا۔ جتنے دن ہسپتال میں رہا، حیا جی جان سے اس کی خدمت میں جٹی رہی، دن رات روتے روتے اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگتی۔ گھر آ جانے کے بعد وہ اور زیادہ خدمت کرنے لگی۔ حسن اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ تھا، کھانا بھی خود نہیں کھا سکتا۔ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر نرس رکھنے کا، مگر حیا نے سارا ذمہ اپنے سر پر لے رکھا تھا۔ واش روم لے جانا، کھانا کھلانا، اسے نہلانا، یہاں تک کہ داڑھی بنانا، ہر ایک کام میں وہ اس کا سہارا بنی۔ اس نے کبھی ایک بار بھی حسن کو احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ محتاج ہے۔ اس نے خود کو حسن کے وجود کا دوسرا حصہ بنایا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، مگر حسن کی صحت پر خاص اثر نہیں پڑا، جس کی وجہ سے اس کے ایک دوست نے اس کو دم کروانے کا بھی مشورہ دیا، اور کچھ ہی دن کے بعد وہ دوست اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کر آیا۔ ان بزرگ کو حسن کے کمرے میں بٹھایا گیا اور حیا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بزرگ کچھ دیر حسن کے پاس بیٹھے، قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر پسینہ دکھنے لگا۔ تمہاری دوسری بیوی کا تعلق جنات میں سے ہے، وہ انسان نہیں، جنات کے قبیلے کی ہے، وہ جو تم سے عشق کر بیٹھی اور تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی۔ بزرگ بولے۔ حسن حیران تھا، اسے تو یقین بھی نہیں تھا۔ تبھی اس کو یقین دلانے کی خاطر بزرگ بولے، کبھی بہانے سے اپنی بیوی کو آگ سے جلا کر دیکھنا، اس پر آگ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ ناری مخلوق ہے۔ یہ بول کر بزرگ اٹھ کر چل دیے۔ ان کے ذکر کا وقت ہو چلا تھا، اور ان کے جانے کے بعد حسن بہت دیر سوچتا رہا، اسے کوئی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ حیا کو موم بتی سے جلا کر اپنی تسلی کرے گا۔ اس کا دل تو بالکل بھی نہیں تھا حیا کو یوں تکلیف دینے کا، مگر ایک بہت بڑی حقیقت تھی جس سے پردہ اٹھانا بھی تو ضروری تھا۔ پھر اس نے یہی کیا۔ حیا جب اسے کھانا کھلا رہی تھی، اس نے اپنے ایک لائٹر کی مدد سے اس کا ہاتھ جلایا، مگر اس کو آنچ تک نہ آئی، جیسے کہ اسے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ حسن کے تو اوسان خطا ہوئے۔ سنو حیا، وہ بولا، جس پر حیا نے اس کی طرف دیکھا، جیسے جانتی ہو وہ کیا سوال کرے گا۔ کیا تم ہم انسانوں میں سے نہیں؟ وہ دو ٹوک بولا، جس پر حیا اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، جو لون میں کھلتی تھی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو دھوکے میں رکھا، مگر آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات بھی نہ ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، زندگی کے کچھ دن اور یوں ہی گزر گئے۔ حسن کے دوست اسد کو بزرگ نے بتایا کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے گی، خاص کر حسن یا اس کے گھر والوں کو تو بالکل نہیں۔ اسد نے بزرگ سے کہا کہ اس کا قصہ ختم کریں، مگر بزرگ نے اس معاملے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کہا کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اسد نے ریدا کو اس کے گھر جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ ششدر رہ گئی، اس کو اپنے کانوں پر یقین بھی نہیں تھا۔ یہ کیا ہو گیا اسد؟ یہ میں نے کیا آ کر دیا؟ حسن کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ میرے حسن کو لے جائے گی، اس نے میرے حسن کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، وہ ہم سب کو بھی مار ڈالے گی۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ریدا خوف سے کانپ اٹھی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فکر مت کریں بھابی، ہم اپنے حسن کو اس کے چنگل سے نکال لائیں گے۔ اسد نے جلدی سے کسی پیر سے بات کر کے اس معاملہ کو سب کو بتا دیا۔ اس پیر نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور بھاری فیس وصول کی۔ اس نے چاند کی 14 تاریخ دی کہ اس رات اپنے دوست کو میرے آستانے پر لے کر آنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ ضروری عمل کریں گے جس کا اثر تمہارے دوست پر ہوگا، مگر تم گھبرانا مت، یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ کچھ ہی دن کے بعد اسد حسن کے پاس آیا۔ حسن، اس دن اس بزرگ نے جو کہا، اس کے بعد بھی تو اس چڑیل کے ساتھ کیسے؟ یار میری بات مان، چھوڑ دے اس کو، تو نے اس کی وجہ سے بھابی اور احمر کو بھی چھوڑ دیا۔ میں نے اسے نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر گئی۔ یار کتنی بار اس کے گھر کے چکر لگا چکا ہوں، اب تو اس کے والدین نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے جانے کو کہہ دیا۔ میں اسے زیادہ اور ذلیل نہیں ہو سکتا۔ کیا کروں؟ ہر کوشش کر لی اس کو منانے کی، مگر تو نہیں جانتا اسد، میں ریدا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حیا مجبوری میں لیا گیا ایک فیصلہ ہے، اور ریدا میری محبت ہے، مگر افسوس کہ وہ نہیں سمجھ سکی۔
میں نے بھابھی کو منا لیا ہے، وہ مان گئی ہے۔ اسد نے خوشخبری سنائی مگر حسن خاموش تھا۔ اچھی بات ہے، بس اتنا ہی بول پایا۔ اس کے دل میں ردا سے شکوہ بیٹھ چکا تھا کہ جب میری زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی اور محتاج ہو کر بستر پر پڑا تھا، تب بھی اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، مگر یہ بول کر کہ وہ ردا کی تعظیم کم کرنا چاہتا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ سن، تجھ پر کالا سایہ ہو گیا ہے، جانتا ہے ان سب کی وجہ حیا ہے، مجھے ان بزرگ نے بتایا۔ اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، اچانک سے حسن بول پڑا، اسد یار، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور حیا کا نام مت لے، وہ میری بیوی ہے اور رہے گی۔ اب مجھے اس موضوع پر بات مت کرنا۔ کچھ دن اور گزر کے 14 تاریخ تھی اور حسن کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ سرد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، وہ بولنا چھوڑ چکا تھا۔ اس نے یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا جو وہ پیر حیا کو قابو کرنے کی خاطر کر رہا تھا۔ پھر 14 تاریخ بھی آ گئی۔ اب پیر نے اسد کو کہا اپنے دوست کو لے کر آؤ، مگر حسن کی حالت ایسی تھی کہ نہ کہ وہ کہیں جا سکتا تھا۔ اس دوران ردا اس سے ملنے کئی بار آ چکی تھی، مگر حسن کی حالت دیکھ کر بہت روئی۔ حسن اب اس قابل بھی نہیں تھا کہ بات کرے، جبکہ حیا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ دن رات اسے باتیں کرتی کہ کسی طرح سے حسن کچھ بولے، مگر سب بیکار تھا۔ خیر، حسن کے حالات دیکھتے ہوئے پیر خود ہی اس کے گھر آ گیا۔ اب اس نے عمل شروع نہ کیا کہ حیا کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہوا۔ وہ بری طرح سے چیخنے اور تڑپنے لگی۔ وہ دوسرے کمرے میں تھی اور حسن دوسرے۔ حسن کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، بہت درد سے چیخ چلا رہی تھی، مگر حسن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتا مگر سب بیکار۔ دوسری طرف پیر نے حیا کے خلاف عمل شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اب اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ پیر بابا اپنا کام میں مشغول رہا۔ اسد بیٹھا سب دیکھ رہا تھا اور اپنے دوست کی صحت کے لیے دعا گو تھا۔ پیر بابا کے عمل سے حیا اس کے حصار میں آ گئی اور اس کمرے میں پڑی وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کا بدن جگہ جگہ سے جلنے لگا۔ حسن مسلسل اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا اس کے پاس چلا گیا۔ وہ بے چینی سے حیا کے پاس آیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کو دیکھ کر اس تکلیف کے باوجود بھی حیا کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ حسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کچھ ہی دیر بعد حیا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ایک حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے حیا کو تھام لیا۔ حیا کچھ بولنے لگی جو ایسی زبان تھی جس کو سمجھنے سے حسن بالکل قاصر تھا۔ وہ سوالیہ انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ میں جا رہی ہوں حسن، مگر اپنی محبت کی یہ نشانی ہمیشہ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ میں سرکش ہوئی جس کی مجھے سزا ملی، مگر میری غلطی کی سزا میرے بچے کو نہ ملے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے بچے کو چوما۔ اس کا بہت خیال رکھنا، یہ حیا کے آخری الفاظ تھے۔ پھر وہ جلس کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ حسن کافی دیر ساکت بیٹھا رہا۔ اسد دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اسے اپنے ساتھ اس کے شہر والے گھر لے گیا۔ حسن اب بھی ڈھیلا تھا۔ اگلے ہی دن حسن کے ایک اور بیٹا اس دنیا میں آیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ حسن کی طبیعت ناساز ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو دیکھنے ہسپتال گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، اس کو پیار کیا۔ ریتا لیٹی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حسن سے زیادہ دیر کھڑا نہیں رہا گیا اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کیسے ہیں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ بولا۔ حسن کی آواز میں درد تھا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ روتے روتے بولی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تبھی حسن نے اسے پریشان نہیں کرنا چاہا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش بیٹھا، زمین کو گھورتا رہا، پھر اٹھ کر ریتا کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے ریتا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا تم نے میرا ایک مان رکھو گی؟ میرے اس بیٹے کو بھی اپنے سگے بیٹوں کی طرح پالو گی، اس کی ماں بنو گی؟ جس پر ریتا سسک کر رو پڑی اور حامی بھرتے ہوئے حسن کے گلے لگ گئی۔ حسن نے بھی اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔